बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर पंजाब की ज़रा सूरत हाल देख लेते हैं। पहले क्या सूरत हाल है, क्योंकि पंजाब इस वक्त करप्शन में नंबर 1 पे है, माली बेज़ाब्तियों में नंबर 1 पे है। और ये अपोजिशन की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी सहाफ़ी की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट है ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ही एक महकमा होता है, ऑडिटर जनरल पंजाब। फेडरल लेवल पे भी होता है, सूबे में भी होता है। तो ऑडिटर जनरल पंजाब की जो रिपोर्ट है वो ज़बरदस्त, उसमें उन्होंने कहा है, और उसमें उन्होंने कोई 1 खरब रुपए का उन्होंने कहा है जी, 1 खरब रुपए की जो है माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ये तो सीधी सीधी हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट की गई है, बहुत ज़्यादा हड़प किए गए हैं मामला, और पैसों को ऐसी मदात में ज़ाहिर किया गया, खर्च हो गए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मसलन सिर्फ कुर्बानी ईद उल अज़हा गुजरी है, ईद उल अज़हा पे कहते हैं जी हमने सड़कों पे अर्के गुलाब की वो की है, धुलाई की है। अर्के गुलाब सिर्फ लाहौर की सड़कों पे उन्होंने कहा जी 40-50 करोड़ का वो हमने बहा दिया। और किस लिए बहाया कि ज़रा खुशबुएँ आएँ। और ये है पंजाब। अर्के गुलाब अब किसने चेक करना है कि अर्के गुलाब सड़कों पे बहाया गया कि नहीं बहाया? कौन चेक करेगा कि 10 लीटर था कि वो 1 लाख लीटर था? तो इसलिए आज खुद पहली बात है कि ये आज खुद एक ऐसी बेहूदगी थी कि जिसके बारे में जितना भी मजम्मत की जाए कम है। अगर आपके पास पैसा इतना ही ज़्यादा है, और वो भी कर्ज़ों का पैसा, वो कोई कौमी खजाने में नहीं पड़ा, वो पंजाब के खजाने में नहीं था पैसा, सरप्लस पैसा पड़ा है अपने कौमी खजाने में, और उससे निकाल के आपने कहा कि चलें जनाब बैतुल माल से निकाल के हम गरीबों की मदद कर देते हैं। तो 40 करोड़ रुपए का आप देखें कि कितने गरीब आदमी जो हैं उनके कितने महीनों का खाना है वो जो इन्होंने बहा दिया। लेकिन चूंकि पसंदीदा हैं और ओपनर बैट्समैन हैं, पंजाब में किला मजबूत रखना है, इसलिए उनसे कोई नहीं पूछेगा। अगली जो खबर है, अब एक और पहली, पंजाब में किसानों के तरक्याती फंड की तरक्याती फंड थे 20 अरब रुपए से जायद रकम। ये तरक्याती फंड था किसानों का, किसानों पे खर्च होना था और ज़राअत पे खर्च होना था ताकि हमारी ज़रई पैदावार बढ़ सके, और उसमें से 20 अरब रुपया गैर कानूनी तौर पर निकाला गया है। गैर कानूनी तौर पर 20 अरब रुपया, ठीक है जी, जो गन्ने के काश्तकारों के लिए दिया ताकि गन्ने की पैदावार कैसे बढ़नी है उसको बढ़ाया जाए और उसके लिए किया जाए। और ये 20 अरब रुपया जी, सॉरी हाँ 20 अरब रुपया ये मंजूरी के बगैर ये लिया गया, और हुक्म हाकिम हुआ, यानी कि पंजाब का हुक्म हाकिम हुआ, और उन्होंने कहा पैसे निकाल दें, और निकाल दिए गए। अब फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर से 5.5 करोड़, विहाड़ी के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर से तकरीबन 2 करोड़ 86 लाख, और इसी तरीके से 20 अरब रुपए से जायद फंड को फौरी तौर पर मुतल्लिका ज़िलाई तरक्याती फंड में मुंतकिल किया जाए और गैर कानूनी अदायगियों की तहकीकात करके रकम वापस की जाए। ये ऑडिटर जनरल पंजाब का हुक्म है। लेकिन जाहिर है इस पे कौन इस पे अमल करेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा ऊपर किला मजबूत है, ऊपर वाले कहते हैं हमारा पंजाब में किला मजबूत है। और ये महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट है 2024-25 की। 12 अजला में, पंजाब के 12 अजला में 25 करोड़ रुपए का 25 करोड़ रुपए का जो असलहा है वो गायब हो गया। 12 जिलों में 25 करोड़ का असला गायब हो गया। ये महकमा दाखिला पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट है, और इसमें किसी किस्म का कोई नहीं है। और फिर इसमें वो भी शामिल हैं, आपका मुस्तनकवी दौर भी शामिल आता है, क्योंकि उसमें 23 भी शामिल है, 22-23 वाला साल भी शामिल है। वो मुस्तनकवी साहब थे वजीर आला, और उनकी थी केयर टेकर वजीर आला थे, और उनका दौर था, उनका ज़माना था। तो 23 और उसके बाद फिर उन्होंने हवाले कर दिया मरीम साहबा के। ये सूबा मुजफ्फरगढ़, जिला मुजफ्फरगढ़, जो कि कच्चे का इलाका, बड़ा आपने देखा ना, वहां पे कच्चे के बहुत ऑपरेशन होते रहते हैं। वहां पे 8 करोड़ 34 लाख का असलहा और बारूद गायब हुआ, एक जिला मुजफ्फरगढ़ से, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए लाहौर, लाहौर से 4 करोड़ 71 लाख का से ज्यादा का असलहा, गोलियां गायब हो गई, ठीक, कोई पता नहीं है कहाँ गई। लाहौर पुलिस ऑफिस लाहौर से 4 करोड़ 68 लाख रुपए का जाद मालियत का असला गायब हो गया। मुल्तान से 74 लाख से जायद गायब हुआ जी, असलहा, गोलियां, राइफलें गायब हो गई।
آپ یہ اندازہ کریں. اور اس کے بعد ایک آڈٹ ایک اس میں لکھا ہوا ہے 2009 کے دوران سینٹرل جیل لاہور کے مختلف افسروں کو دی گئی رائفلوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں. اب 2009 میں کس کی حکومت تھی یہ بھی ذرا سوچ لیجئے. 2009 میں کس کی حکومت تھی؟ 2008 میں آئے تھے. 2009 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. ٹھیک ہے جی. 2008 سے 13 تک بھی اور 2013 سے 18 تک بھی شہباز شریف صاحب تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کا چچا بھتیجی کا دور ہے کہ چچا بھتیجی کا 2009 کے دوران سینٹرل جیل لاہور کے مختلف افسروں کو دی گئی رائفلوں کا ریکارڈ ہی موجود نہیں. اس کے بعد ہے جی سیالکوٹ 56,14,000. ڈی پی او ساہیوال 43 لاکھ کا اسلحہ گولہ بارود غائب اور گولیاں غائب. اوکاڑا 38 لاکھ سے جی. اور اس کے علاوہ گجرات سے ڈی پی او گجرات کے دفتر سے 35 لاکھ. ڈی پی او فیصل آباد کے دفتر سے 26 لاکھ کا اسلحہ اور گولہ بارود غائب ہوا. اور یہ رپورٹ ہے. اور 25 کروڑ کا 12 ضلعوں سے اسلحہ گولیاں رائفلیں غائب اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ اوپنر بیٹسمین اوپنر کھلاڑی ہیں. فارم جعلی 47 دیا ہوا ہے اور وہ قائم دائم ہے. اب آتے ہیں ذرا یہ تو آپ کو میں نے بتایا ایک پنجاب کا ہلکا ہلکا بتا رہا ہوں زیادہ کیونکہ میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں رہا ورنہ تو انبار لگے ہوئے ہیں. 2024-25 کی رپورٹ میں پنجاب حکومت کے اخراجاتی کھاتوں میں 10 کھرب روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے. اخراجاتی کھاتے کون سے ہوتے ہیں کہ مختلف جو خرچ کیے جاتے ہیں نا جی اس مد میں یہ کرنا ہے اس مد میں یہ خرچ کیا گیا اتنا خرچ کیا گیا اس میں جو اخراجات ہیں اس میں 10 کھرب کا گھپلا پایا جاتا ہے. اور جن میں فراڈ ہے رقم کا غلط استعمال ہے زائد ادائیگیاں مالی بد انتظامی غلط خریداریاں کنسالیڈیٹ فنڈ کی وصولیوں کا کمرشل بینکوں میں غیر مجاز طور پر رکھنا شامل ہے. یہ ہے رپورٹ تھی. اور جو شامل چیزیں سامنے آئی ہیں 50 کیسز زائد ادائیگیوں میں جو مالیت ہے وہ بنتی ہے 25 کروڑ سے زیادہ کی مالیت بنتی ہے. اور 21 کیسز مالی بد انتظامی کے ہیں اور جن کی مالیت 10 ارب سے زیادہ کی ہے. مالی بدعنوانیاں 10 ارب سے زیادہ کی ہے. 45 کیسز غلط خریداریوں کے ہیں یعنی کہ غلط خریداریاں کی گئیں جن کی مالیت 43 ارب روپیہ ہے. 43 بلین 43 ارب روپے کی غلط خریداریاں کی گئی ہیں پنجاب میں. اور اس میں 12 کیسز کنسالیڈیٹ فنڈ کی وصولیوں کو کمرشل بینکوں میں غیر مجاز طور پر رکھنے کا ہے اور جس کی مجموعی مالیت جن کی 988 ارب روپیہ کنسالیڈیٹ فنڈ کا جو غلط جگہ پہ اس کا رکھنا ہے جی یہ شامل ہے. اور 24 کیسز ریسورس ہیومن ریسورس سے متعلق بے ضابطگیوں کے ہیں 8 ارب روپے. اور اس کے بعد 7 کیسز اور ہیں جی اس میں 3.6 ارب روپے. یہ حیران ہوں گے آپ تو یہ سارے کے سارا اور ہے آڈٹ رپورٹ 25 ارب روپے کی ریکوری کی یعنی کہ 25 ارب روپے کو کہتے ہیں ریکوریبل ہے. ان میں سے 25 ارب روپیہ ریکوریبل ہے. یہ ریکور کریں اس کا کدھر گیا. اچھا جی اس میں اب یہ مواصلات تعمیرات صحت تعلیم ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کوئی محکمہ زراعت اور وہ تو زراعت کا تو میں نے الگ سے بھی بتا دیا کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ 2 نمبری نہ ہوئی ہو. اور اس میں ماحولیاتی تحفظ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے معدنیات ہے خواتین کی ترقی ہے جنگلات ہے جنگلی حیات ہے. کوئی نہیں کسی قسم کا کچھ نہیں ہے جی کہ کہاں. یہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سامنے معاملہ جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اور آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بھی خبر ہے یہ آڈٹ رپورٹ کے بعد ایک لاہور میں گرین لائن بچھائی گئی. اور گرین لائن کیا تھا وہ سڑک پہ سبز رنگ کر دیا گیا. بارش آئی وہ اڑ گیا اور وہ جو کروڑوں روپیہ تھا وہ بارش میں بہہ گیا. اب اس کو بھی اکھاڑ دیا گیا ہے. اب اس کو اکھاڑ کے ایک گیس لائن بچھائی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ لاہور ہے. لاہوریے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب بڑا تعمیر و ترقی کا کام ہوتا ہے. بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہوتا یہ خوابوں کے لیے ہوتا ہے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے. پنجاب حکومت ایک بل لانا چاہ رہی ہے. یہ شاہد اسلم صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ پنجاب حکومت ایک بل لانا چاہ رہی ہے جس کے تحت اخبارات ٹی وی چینل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 2024 سے جاری کیے گئے اشتہارات اور اس کی مالیت کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ ہے صورتحال یعنی کہ اس میں اور یہ بلینز میں ہیں اشتہارات یہ کروڑوں میں نہیں ہے اربوں نہیں اربہا روپیہ اس میں رکھا گیا کیونکہ یہ میڈیا کو بہت برائب کرتے ہیں. یہ 1985 کا ماڈل ہے
جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، جالو صاحب نے بنایا تھا، جا صاحب نے، گورنر جیلانی صاحب ہوتے تھے، تو اس وقت سے یہ ماڈل رائٹ ہے، اور کہ خرید لو، ان سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے. یہ جج کو خریدنے میں مہارت رکھتے ہیں، یہ جرنلسٹوں کو خریدنے میں مہارت رکھتے ہیں، یہ جرنیلوں کو خریدنے میں مہارت رکھتے ہیں، ان سے اچھا خریدار آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اور زرداری صاحب بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، اور یہ بڑے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے کسی نے پوچھا، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی محترمہ بینظیر بھٹو تو یہ کام نہیں کرتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ کام نہیں کرتے تھے، آپ نے یہ کس طرف لگا دیا ساروں کو؟ 2000 یہ بات ہے جی 2008 کی، ٹھیک ہے، جب زرداری صاحب ایوان صدر پہنچے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اس وقت پوچھا تو انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی ان کا مقابلہ کرنا ہے، گنجوں کا مقابلہ کرنا ہے تو سائیں پیسہ ان سے زیادہ چاہیے، مجھے پہاڑ چاہیے پیسوں کا، لہٰذا یہ بھی ہوا، اور وہ بات ان کی صحیح ہے. پھر پچھلا 5 سال دیکھ لیں آپ کے 2013 سے 18 تک کا دور دیکھ لیں آپ، نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، تو ان 5 سالوں میں بھی تھوڑا سا کم، اس میں 40 ارب روپیہ دیا گیا، 40 ارب روپیہ دیا گیا میڈیا مالکان کو اشتہاروں کی مد میں. جو انڈائریکٹ دیا جاتا ہے اس کی تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور 32 کروڑ روپیہ، جی ہاں وہ ایگزیکٹ رقم آ گئی ہے کہ لاہور کی سڑکوں پہ ارکے گلاب کی مد میں پھینکا نہیں گیا. میں آپ کو بتا دوں ارکے گلاب پھینکا نہیں، کیوں اتنا ارکے گلاب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو آپ تلاش کرنے چلے جائیں کسی پنسار کی دکان پہ یا کسی حکیم کی دکان پہ، تو وہ تو ایک چھوٹی سی بوٹل ملتی ہے، چھوٹی چھوٹی پیکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اتنا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ 32 کروڑ کا آپ ارکے گلاب اتنا مارکیٹ میں دستیاب، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ ایک چھوٹی سی بوتل ہوتی ہے، اور وہ بھی آتی ہے کیونکہ وہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے کے لیے یا اس طرح کے کام کے لیے ہوتی ہے، اور ارکے گلاب آپ کو پتا تھوڑا سا ڈال دیا اس کے لیے ہوتا ہے. اور پھر یہ گلاب کے پھول ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں 32 کروڑ کیسے ہو سکتا ہے. گلاب کے پھول ان کا نکالا جاتا ہے، وہ اندر سے رس نکالا جاتا ہے، اس کو بھاپ پہ رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ قطرہ نکلتا ہے. تو آپ اندازہ کریں 32 کروڑ، اور یہ وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ 32 کروڑ روپے کا ارگے گلاب لاہور کی سڑکوں پہ استعمال کیا گیا ہے. ساڈے تے بچیاں دی اکھ وچ پان لی ارگے گلاب نہیں لب رہا، تو لاہور دیاں سڑکاں تے بھی روڑی جانی. اتنی ہوس ہے اپنی تشہیری مہم کی بھی وہ کوڑا دان ہے اندر تے بھی فوٹو میڈم دا لگا ہوا ہے، بھی میرے کوڑا دان دے اوتے فوٹو تیرا کیوں ہے. اس حد تک تعصب ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سکا چاچا ہے اوندا فوٹو نہیں لانا، بھی نال اس بیچارے دا بھی لا چھڑی یار نہیں لانا. تسی کوڑا دان ویکھو اوندے تے بھی ڈیزائن ہے، جنک ویکھو وہ بھی تسی ڈیزائن کردے جے. وہ مہنگائی بھی تسی ڈیزائن کیتی ہے، کیوں نہیں مندے؟ اس مہنگائی نو بھی منو، اس عام آدمی نو بھی منو کہ اے ساڈے ڈیزائن کردہ منصوبے نے جنہاں نال اس دی قمیض بھی اتر گئی ہے، ان دی کنڈ بھی ننگی ہو گئی ہے، ان دا سر بھی ننگا ہو گیا. اے بھی تے تسلیم کرو ہر شے دے وچ بجٹ کام کر کے تشہیری مہم لئی بجٹ ودا دتا گیا. ایڈیاں وڈیاں کتاباں چھاپ رہے نے اخبار دی شکل ہے جن دے اندر کوئی خبر نہیں، کوئی آرٹیکل نہیں، کوئی شے نہیں، صرف اور صرف اپنی 1.5 سالہ کارکردگی ہے، اور کارکردگی صفر ہے. بزدار میں تو کہتا ہوں ان سے 1000 درجے اچھا تھا کہ وہ یہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتا تھا، اور وہ یہ حرامزادیاں بھی نہیں کرتا تھا. وہ تو 1000 درجے اچھا تھا کہ کم از کم وہ جعلی کام تو نہیں نہ کرتا تھا، جعلی کام کر کے وہ یہ بیوقوف تو نہیں بناتا تھا. افسوسناک بات ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے، وہ کون سی مجبوری ہے، وہ کون سا معاہدہ ہے، وہ کون سی ایسی مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی گندا کر لیا، ان کو لا کے بٹھا کے اپنے آپ کو بھی گندا کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور بھائی اگر چلیں آپ نے بزدار کو ہٹا دیا، عمران خان صاحب کو ہٹا دیا، مان لیا جی ریجیم چینج آپریشن آ گیا حکم، اس کے بعد آپ کسی اچھے کو بھی بٹھا سکتے تھے، کسی ایسے بندے کو بھی بٹھا سکتے تھے کہ جو بہتر ہوتا، لیکن آپ نے انہی کا انتخاب کیا اور انہی کو آپ نے لا کے بٹھا دیا. گنڈا پور صاحب ایک نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا، اور ڈرامہ ہی کہوں گا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے مشرق کی طرف جانا ہے، وہ مغرب کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئیں آپ مجھ سے ملاقات کریں، ملاقات کرنے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ پوری ٹیم کے ساتھ ہیں ملاقات کے لیے،
آج تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے ارکان کے نام ہی نہیں دیے. تو خیر آج یہ ڈرام چلے گئے. وہ کل عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں, آپ سپریم کورٹ رجوع کریں, بتائیں کہ جا کے عمران خان جیل میں ہیں اور ان سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے بجٹ کا. اور تو آج پھر جسٹس منصور وہ گنڈا پور چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ. اب بندہ پوچھے کہ بھائی آپ پٹیشن فائل کریں, آپ چیف جسٹس صاحب سے ملیں یا آفریدی صاحب سے, وہ آپ کے صوبے کے ہیں اور آپ کے بہت اچھے ان سے مراسم بھی ہیں, یا آفریدی صاحب کے ساتھ. اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, افریدی قبیلہ ہے, اور ان سے آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں, وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. آپ جاتے ان کے پاس, تو آپ سیدھے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس, ان کی عدالت میں چلے گئے. تو آپ جاتے رجسٹرار کے پاس چلے جاتے, ان کی جا کے بتاتے کہ جناب ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ملنا ہے اور انہیں بتانا ہے. تو بجائے اس کے آپ چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں, اور ان کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ پہلے یہ ماحول چل رہا ہے. تو آپ سیدھے پھر انہی کے پاس گئے اور کہا کہ جناب اپنا مسئلہ بیان کیا اوپن کورٹ میں. تو کھوسا صاحب نے بھی اور صاحب گنڈا پور صاحب نے بھی, تو انہوں نے صحیح بات کی. انہوں نے کہا جی آپ جائیں چیف جسٹس کے پاس, ان کے پاس ہے سارا کچھ, وہ سپریم کورٹ کے چلا رہے ہیں. رجسٹرار کے پاس جائیں اور وہ ہیں, میں تو ظاہر ہے انہوں نے کہا میں تو ایک جج ہوں اور اپنا یہ بینچ میری ڈیوٹی انہوں نے ادھر لگائی ہے, میں ادھر مقدمات سن رہا ہوں, میرا تو یہی ہے کام. اور ان کو چیف جسٹس بننا تھا, ان کو تو اسی لیے ہٹایا کہ جناب یہ بہت ہی بات کرتے ہیں اصولوں کی, انصاف کی بات کرتے ہیں, یہ عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, یہ صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے ایجنڈے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں ملاقات کے لیے نہیں آتے. تو آپ ان کا ایک ہے, تو لہٰذا گنڈا پور صاحب چلے گئے جی ادھر, اور جسٹس منصور شاہ صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جس کا کام ہے بھائی اسی کو ساجے, آپ اس کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ میرے پاس آئیں. تو میں بھی گنڈا پور صاحب سے کہوں گا کہ یہ سارا کچھ کریں جی.